बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर से गिरफ्तारियों का और मुकदमों का मौसम चल रहा है। कल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी की और उनके बानी रुकन हामिद ज़मान की। FIA की तरफ से ये गिरफ्तारियां जो हैं वो अमल में लाई गई और फॉरेन फंडिंग केस के ज़िमन में ये सब कुछ हुआ। पहले आपको याद होगा कि सैफुल्लाह नियाज़ी की गिरफ्तारी पर FIA ने कहा कि हमने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन खुद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बाद में इस गिरफ्तारी की तस्दीक भी कर दी। और आज एक जवाबी कार्रवाई कह लें उसको, या जो भी नाम देना है दे लें, वो इंटीरियर मिनिस्टर के हवाले से अमल में लाई गई। और वो ये थी कार्रवाई कि महकमा एंटी करप्शन जो पंजाब है उनकी तरफ से कहा गया कि इंक्वायरी के लिए राना सनाउल्लाह पेश नहीं हुए। उन पर यह इल्ज़ाम था कि कलर कहार में एक हाउसिंग सोसाइटी में वो हाउसिंग सोसाइटी गैर कानूनी थी और उसको रजिस्टर कराने के लिए राना सनाउल्लाह साहब या उनकी अहलिया पर मुबैना तौर पर यह इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने 2 फार्म हाउसेस जो हैं बतौर तोहफा या रिश्वत हासिल किए हैं। लेकिन एक तरफ से अगर इसको देखा जाए, जो भी आज की कार्रवाई हुई है, तो वो आपको आई वॉश नजर आती है। वो इस तरीके से कि एक तो जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब है वो गए पिंडी की अदालत में, सिविल जज से उन्होंने नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी के वारंट इशू करवाए राना सनाउल्लाह के। लेकिन अगर वो गिरफ्तारी के वारंट आप दिखा सकें स्क्रीन पे, जो आपके सामने इस वक्त नजर भी आ रहे हैं, वो ये हैं कि उस पर फैसलाबाद का एड्रेस लिखा हुआ है। उसके बाद इस एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की टीम जो है वो ये वारंट लेके इस्लामाबाद आती है, कोसार थाना चली जाती है और कहती है कि हम तो इंटीरियर मिनिस्टर की गिरफ्तारी के लिए आए हैं, तो हमारी मदद करें। अब इस्लामाबाद कोसार थाना तो ये कहता है कि देखें, ये जो आपने वारंट्स हमें दिखाए हैं इस पे तो फैसलाबाद का पता लिखा हुआ है, तो वो तो हमारी हदूद के अंदर नहीं आता, तो हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। सो लिहाजा उस टीम को वापस जाना पड़ता है। सो अगर इन चीजों को देखा जाए तो ये भी पाकिस्तान की सियासत में पहली बार नहीं हुआ। ऑब्वियसली हाउ कुड दे एक्सपेक्ट कि शायद इस्लामाबाद पुलिस उनके इंटीरियर मिनिस्टर को ही गिरफ्तार कराने में उनकी मदद करेगी। बट अगर आप इस वारंट को भी देखें और इस पे पते को भी देखें तो आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक तरफ से डराना और फिर जवाब में डराना जो है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का वो खासा हमें नजर आ रहा है। बहरहाल इस पे भी बात करेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को लेकर वो जो कहते हैं कि जी किसी को भी मैं तारीख का नहीं बताऊंगा, सब हैरान रह जाएंगे जब भी मैं ऐलान करूंगा, और मेरे प्लान पर भी, मेरे मंसूबे पर भी सब हैरान रह जाएंगे। सो जहां पर इंटीरियर मिनिस्टर लोगों पर ड्रोन्स के जरिए टीयर गैस शेलिंग की बात कर रहे हैं, वहीं पर इमरान खान को गिरफ्तार किए जाने का भी इम्कान है। राना सनाउल्लाह साहब की जो वजारत दाखिला है, इमरान खान साहब को फॉरेन फंडिंग केस के अंदर लेके एक नया मुकदमा जो है वो दर्ज किया जा सकता है। अब इस पे 2 आरा जो हैं वो चल रही हैं कि एक तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मुकदमा है उस पे उनकी गिरफ्तारी या तो अमल में लाई जा सकती है या उसके लिए एक नया मुकदमा जो है वो दर्ज किया जा सकता है। अब ये चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान की सियासत में। लॉन्ग मार्च कब होगा, ज़िमनी इलेक्शन जो होने हैं 16 को, वो हुकूमत चाहती है कि ना हो क्योंकि इमरान खान का लॉन्ग मार्च है। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में हाफिज़ हमदुल्ला साहब मौजूद हैं, तर्जुमान हैं PDM के। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ शाह फरमान साहब मौजूद हैं, फॉर्मर गवर्नर हैं KPK के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया शाह फरमान साहब आपका भी। हाफिज़ साहब, पहले तो मैं आप ही से आगाज़ करूँगी। राना सनाउल्लाह साहब के इस केस के अंदर क्या वाकई गिरफ्तारी मुमकिन थी, नंबर 1, एंड नंबर 2 कि कितना अजीब सा ऑकवर्ड मैसेज हम कन्वे करते हैं कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर पर ही मुकदमे हैं और पुलिस जो है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है वो पुलिस की मदद लेने पहुंच जाती है कि इंटीरियर मिनिस्टर को गिरफ्तार कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साजिया बीबी। देखिए, जहाँ तक राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ एंटी करप्शन या अदालत के ज़रिए उनकी वारंट गिरफ्तारी जारी करना, मैं तो इस पर सिर्फ इतना कहूँगा कि ये बिल्कुल ऐसा ही केस है जिस तरह राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ PTI की हुकूमत में हेरोइन का और ड्रग का जो केस था। लिहाजा वो आप ये समझिए कि उस केस का पार्ट 2 है। अच्छा, केस नंबर 2 है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस ज़माने में मरकज़ में भी PTI की हुकूमत थी और पंजाब में भी उस्मान बुज़दार की शक्ल में PTI की हुकूमत थी। लेकिन इस वक्त जब ये वारंट जारी किया गया, इसमें मरकज़ में PTI की हुकूमत नहीं है, अलबत्ता पंजाब में PTI की हुकूमत है। लिहाजा इसको इस तरीके से लेना चाहिए कि ये सीरियस है। मेरे ख़्याल में ये
اصولی طور پر یہ بالکل آپ کو جوابی کارروائی لگتی ہے بالکل کل کیونکہ ان کے اپنے لوگوں کو گرفتاری سیف اللہ ان کی عمل میں آئی ہے نیازی کو جو گرفتار کیا گیا ہے کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا فارم فنڈنگ کیس کے حوالے سے وہ اکاؤنٹ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے اس وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا ابھی انہوں نے ری ایکشن میں کراس ایف آئی آر کر کے رانا ثناء اللہ کے بٹ اس خلاف کیس کے اندر بھی وہ ایف آئی اے کی جو انکوائری ہے پی ٹی آئی نے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی جو کہ اوبیسلی ان کا حق ہے کوئی بھی عدالت میں جائے لیکن لوگوں کے گھروں پہ چھاپے کسی کا لیپ ٹاپ جا رہا ہے کسی کا فون جو ہے وہ حراست میں لیا جا رہا ہے وہ عامر کیانی کے گھر پہ پچھلے دنوں چھاپا پڑا ہے دیکھیے میری بات سنیے آپ کو یہ اندازہ لگائیے جب بشیر میمن ایف آئی اے کے ڈی جی تھے ڈائریکٹر جنرل تھے تو بشیر میمن کو دفتر میں پرائم منسٹر ہاؤس میں بلانا پھر اس کو باتھ روم میں بند کرنا یہ تو بھی ایک بشیر میمن کو باتھ روم میں بند بالکل وہ خود کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ مجھے اعظم خان نے عمران خان سے اٹھ کے کہ انہوں نے مریم نواز کے خلاف بہت غلیظ زبان استعمال کی تو میں نے اس اعظم خان نے نہیں اس نے عمران خان نے اور مجھے بار بار یہ اصرار کرتا رہا دباؤ میں لاتا رہا کہ آپ سیاسی مخالفین کے خلاف بغاوت کی کرپشن کی وغیرہ کیسز کی وہ نام انہوں نے لیے پھر مجھے اعظم خان لے کے واش روم کو بند کر دیا گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس حکومت کو دیکھیے کہ انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کو اغوا کا آڈا بنایا تھا وہ طیبہ خاتون کا آپ خود سٹیٹمنٹ سنیے اور جس کی ویڈیو پھر آئی نیب چیئرمین کے حوالے سے اچھا وہ ان کو بلایا گیا تھا اس مقصد کے لیے کہ ہم آپ کی دادرسی کریں گے ہم آپ کی تعاون کریں گے لیکن اس کو 45 دن حبس بیجا میں رکھا اور کہاں رکھا پرائم منسٹر ہاؤس میں لیکن آپ اس صورتحال کو دیکھے اور آج کی صورتحال کو دیکھے اور پھر اس ویڈیو کے ذریعے نیب چیئرمین کو بلیک میل کرتا رہا اپنے مرضی کی فیصلے ان سے لیتا رہا تو اس صورتحال میں اگر آپ دیکھیں اگر ایک طرف سیف نیازی کو گرفتار کیا گیا ہے تو ثبوتوں کی بنیاد پر ہوگا اگر فرض کرے نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ اسلام آباد ہے ان کا حق ہے ان کا قانونی حق ہے اور اگر عدالت سے یہ تو سب کو پتہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف جس شخص نے کیس کیا اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے 100 دفعہ کہا شہریار آفریدی نے کہا کہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے میں نے جان اللہ کو دینی ہے 99 نام کو اپنے آپ پر گواہ بنا کے جان اللہ کو دینی ہے اب وہ جان اللہ کو دینی ہے اللہ کو سب نے دینی ہے وہ ثبوت کہاں ہے پھر فواد چودھری کا سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں اپنے لوگ کہتے رہے کہ وہ غلط کیس تھا فواد چودھری نے خود کہا ہے فواد چودھری نے خود کہا کیبنٹ میں بیٹھ کے کہ میں نے کیبنٹ میں کہا بحیثیت وفاقی وزیر کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف جو کیس آپ لوگوں نے بنایا یہ بالکل بے بنیاد ہے یہ غلط ہے تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اس کا سد جواب تو آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ الیکشن میں آ کر رانا ثناء اللہ کے خلاف وہ پھر وہ گرفتاری وارنٹ کس طرح وارنٹ آپ نے فیصل آباد کے ایڈریس پہ جاری میں یہ کہہ میرا سوال یہ ہے شاہ فرمان صاحب دیکھیں اب دو چیزیں ایک لمحے کو مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے رانا ثناء اللہ جو کہ میری اطلاعات ہیں کہ ان کو وہ جو طلبی کے نوٹس ہے وہ بھی وصول نہیں ہوئے وہ ریسیونگ لیتے ہیں اور پھر وہ جاتے ہیں ریسیو ہو جائیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہمارے بلانے پہ پیش نہیں ہوئے تو اس لیے ہم گرفتار ان کو کریں گے لیکن دیکھیں اگر آپ واقعی سیریس ہوتے ان کی گرفتاری کے اندر تو پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ اسلام آباد میں ہے اسلام آباد تو جا کے آپ کر نہیں سکتے حکومت ان کی ہے اسلام آباد پولیس تو کوآپریٹ کرے گی نہیں تو آپ انتظار کر سکتے تھے کہ پنجاب میں جہاں آپ کی حکومت ہے یہ وہاں جائیں لاہور میں ہوں فیصل آباد میں ہوں وہاں ان کو گرفتار کرتے اور اگر آج پھر یہیں پہ کرنا ہی تھا چلیں تو ایڈریس تو اسلام آباد کا لکھواتے بسم اللہ الرحمن الرحیم سعدیہ بی بی ایشو یہ نہیں ہے میں آپ نے جو میرے سے سوال کیا یہ تو اگر آپ سندھ اسلام آباد کے آئی جی سے یا پنجاب کے آئی جی سے پوچھتی تو اصل میں بات یہ ہے کہ پالیٹکس جو اب ہو رہی ہے جو اس سے پہلے آپ ڈسکس کر رہی تھی پالیٹکس جو اب ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کب سے شروع ہوئی نہیں کرپشن ادارہ ہے وہ کیا ہے دیکھیں یہ میں صرف آپ نے جو سٹارٹ کیا وہ زبردست ہے کہ یہ جو اس قسم کی پالیٹکس اب شروع ہو گئی یہ کب سے شروع ہو گئی یہ کون کر رہا ہے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جی او آئی نے دھرنا دیا مارچ کیا پی ایم ایل این نے مارچ کیا پی 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 نے کبھی کسی نے ان کو نہ روکا نہ ان کے اوپر شیلنگ کی نہ لوگوں کے گھروں میں جو ہم نے 25 مئی کو پیسفل مارچ کرنا تھا
کیا لوگوں کے گھروں میں اس قسم کا جانا، خواتین کو ہراساں کرنا، بغیر وارنٹ کے گھروں کے اندر چھلانگیں مارنا اور ریاستی اداروں کو اس طرح استعمال کرنا، کیا اس سے پہلے یہ ٹریڈیشن تھی؟ بالکل نہیں تھی۔ اچھا، تو جب یہ چیزیں سٹارٹ ہوئی تو کس نے سٹارٹ کی؟ ہم سب سمجھتے ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس کا خیال رکھنا چاہیے اور جو جس کا حق ہے اس کو دینا چاہیے، تو ہم نے تو یہ چیزیں شروع نہیں کی تھی اور نہ ہم نے اس طرح کی پولیٹکس شروع کی تھی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کس ڈگر جا رہی ہے، مطلب کس قسم کی حکومت ہے کہ باہر آ نہیں سکتے، جلسہ کر نہیں سکتے۔ دو خواتین، ایک مریم اورنگزیب ہے اور ایک مریم نواز ہے یا مریم صفدر ہے، پتہ نہیں کون ہے، وہ عوام کے اندر پھرتی ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ جب آپ کوئی فیصلہ کرتے ہو، جب آپ کوئی ڈیسیشن لیتے ہو، پارلیمنٹیرین کو عوامی نمائندے کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عوام کی سوچ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، عوام کی سوچ کے مطابق قانون سازی کرتے ہیں اور پولیٹیکل پروسیس چلاتے ہیں۔ یہ جو ابھی نیب کے اندر انہوں نے چینجز کیے ہیں قوانین کے اندر، اس کے اوپر ذرا ریفرینڈم کرائے نا، ان کو پتہ چل جائے۔ یا میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ کو حمایت حاصل ہے قوم کی، تو جو بھی آپ کرنا چاہتے ہو، لیکن ایک 10,000 لوگوں کا جلسہ تو کر کے دکھائیں۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بیسکس پہ جانا چاہیے۔ اگر ہم کہیں کہ یہ چیز غلط ہو گئی، یہ ایف آئی آر غلط ہو گیا، وہ ایف آئی آر ٹھیک تھا، یہ تانے میں جانا ٹھیک تھا، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہے۔ ہمیں بنیادی آئین کے مطابق اور پولیٹیکل ڈیسنسی کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، عوام کے سامنے ایشو رکھنے ہوں گے اور ہمیں ریئلٹی ایکسیپٹ کرنا ہوگی۔ یہ کوئی ایک دوسرے کے اغاث اور بغض میں کام نہیں کرنے ہوں گے، قانون سازی کرنی ہوگی عوام کے سوچ کے مطابق۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہے۔ فار ایگزامپل، میاں صاحب کے بچے فارن نیشنلز ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کے خاندان میں تو کوئی پالیٹکس کرے گی نہیں فیوچر میں، پھر یہ واویلا کیوں؟ اچھا، آپ بات کریں کہ 1100 ارب روپے کے کیسز ارریلیونٹ ہو گئے، معاف ہو گئے۔ اچھا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سوچ رہے ہیں، جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، عوامی نمائندوں کا، پولیٹیکل پارٹی کا کام یہ ہے کہ وہ عوام کے سوچ کو آگے لا کے عوام کو ریپریزنٹ کر کے اپنی اسپیس بنائیں اور پھر فنڈامنٹل رائٹ سب کو دے دے اور عوام کی سوچ جو ہے وہ اس کا بہترین عکاسی، اس کی بہترین عکاسی اوبیسلی انتخابات میں ہوتی ہے۔ میں اس پہ واپس آتی ہوں، لیکن جو آپ نے ابھی کیسز معاف کرانے کی بات کی، حافظ صاحب اب دیکھیں بہت سارے بیانیے عمران خان صاحب جلسوں میں عوام کے پاس لے کے جا رہے ہیں، جس میں سے ایک بیانیہ یہ ہے کہ میں کہتا تھا کہ یہ لوگ آئیں گے اور اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروائیں گے۔ اب مریم نواز کو ریلیف مل جانا، باہر چلے جانا، حمزہ شہباز پہ اور شہباز شریف پہ فرد جرم عائد نہ ہونا، اسحاق ڈار کو عدالت سے ریلیف مل جانا، واپس آ جانا، وزیر خزانہ بن جانا، اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان کا یہ والا جو نیریٹو ہے وہ ضرور ونڈیکیٹ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، اس طرح کی نہیں، میری بہن بات یہ ہے کہ اگر آپ مریم نواز کی بات کرتے ہیں، مریم نواز کو اگر ریلیف دیا ہے تو عدالت نہیں دیا ہے جی۔ اگر عمران خان کو توہین عدالت کیس میں ریلیف ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں زندہ باد، جسٹس اطہر من اللہ بہت اچھا آدمی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر شہباز گل کو ان کے مطابق، عمران خان کی مرضی کے مطابق ریلیف نہیں ملتا ہے تو پھر زیبا چودھری جج کے بارے میں وہ کیا کہتے رہے؟ پھر معافی لیتے رہے، پھر کان ناک رگڑ کے گھٹنوں کے بل پہ جا کے کرسی سے معافی لیتے رہے۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ زیبا چودھری کی بات کرتا ہوں نا، تو وہ گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ تو لہٰذا انہوں نے اگر اس کو این آر او کہتے ہیں تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کو مخاطب کر کے کہ تم نے مریم نواز کو این آر او کیوں دیا؟ آج بھی شہباز شریف لاہور میں، اسلام آباد میں عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے ہیں، کیا شاید خاقان عباسی پیش نہیں ہو رہے ہیں؟ آپ نے جن سیاسی مخالفین کے خلاف کیس کی، مثلا مولانا صاحب کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے ڈیزرٹ کے پرمٹ لیے ہیں، 10 سال سے آپ کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، 4.5 سال مرکز میں آپ کی حکومت رہی، آپ نے تحقیقات کیوں نہیں کی؟ آپ نے کیوں پوچھ گچھ نہیں کی؟ آپ نے کیوں نوٹس نہیں دیا؟ آپ ثابت کرتے یہ سارے باتیں جو یہ کرتے ہیں، یہ سارے 35 پنکچر کے زمرے میں آتے ہیں کہ مطلب اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی سبسٹنس نہیں ہے، لیکن عوام کے آگے آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں بک جاتی ہیں۔ اینٹی کرپشن، ایف آئی اے، ایف بی آر، نیب، تمام ادارے انہوں نے سیاسی مخالفوں کے پیچھے لگائے، آج تک ایک روپیہ کرپشن ثابت نہ کر سکا، نہ ایک ٹکا وصول کر سکا۔ اگر یہ احتساب کی بات کرتے ہیں
تو پھر سوال یہ ہے میرا پی ٹی آئی کی حکومت سے، جو خیبر پختونخوا میں آپ نے احتساب کمیشن بنایا تھا، اس کا وہ جنرل حامد صاحب سربراہ تھے، اس احتساب کمیشن کو تم نے کس پاداش میں تالا لگایا؟ کیوں تالا لگایا؟ آپ نے نیب کے چیئرمین کو ایکسٹینشن کیوں دی؟ کیا آپ کے پاس 22 کروڑ عوام میں نیب چیئرمین شپ کے لیے کوئی بندہ نہیں تھا؟ تم نے باقاعدہ آرڈیننس جاری کر کے اس کو آپ نے ایکسٹینشن دی، کس مقصد کے لیے؟ سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ آپ ادارے ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر اگر کہتے ہیں کہ آپ کی انتخابی اصلاحات میں یہ 34 نکات ہے، اس میں سے 14 آئینی سقم ہے اور باقی یہ قوانین کے حوالے سے ہے، اب آپ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر جتنے بھی کرپشن کے کیسز تھے ان کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف، خواہ معلم جبہ کے کیس ہو، خواہ وہ کیا نام ہے پشاور میٹرو کی کیس ہو اور بلین ٹری کا کیس ہو، وہ کہاں چلے گئے؟ اور جاوید چودھری کی جو کالم ہے آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ نیب چیئرمین نے کہا کہ اگر میں پرویز خٹک کو یا حکومتی اس کو ہاتھ لگا دوں تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں ریکارڈ پر موجود ہے۔ ادارے تو آپ نے خلاف استعمال کیے سیاسی مخالفین کے خلاف۔ اس ٹائم پہ وہ کے پی کے میں بھی حامد صاحب کا اپنے نام لیا جو احتساب کے چیئرمین تھے، انہوں نے بھی پولیٹیکل انٹرفیرنس کا الزام لگایا تھا۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے خاقان عباسی کے خلاف غداری کا مقدمہ کیا، آپ نے آزاد کشمیر کا سٹنگ وزیر اعظم فاروق کے خلاف آپ نے غداری کا مقدمہ کیا۔ کس کے خلاف؟ آپ نے میری شریعت کینسل کی، آپ نے میری شریعت کینسل کی۔ کیوں کینسل کی آپ نے؟ آپ کی حکومت میں کینسل ہوا میری شریعت کہ یہ یہاں کا نہیں ہے۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ یہ انتقامی اچھا نہیں، اس چیز کا تو خیر میں ہمیشہ برملا اظہار کرتی ہوں کہ مجھے اس چیز کا واقعی افسوس ہوا تھا کہ یہ سلوک اس وقت آپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور میں تو اس سے بڑھ کے بھی آگے کہ آپ اگر نہ بھی آپ کے ایک صاحبزادے فوج میں سرو کر رہے ہیں، اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں، وہ نہ بھی ہوتے تو بھی آپ کا حق ہے، لیکن ایک شخص جس کا بیٹا فوج میں ہے اس کے ساتھ پھر یہ سلوک ہونا غلط تھا۔ شاہ فرمان صاحب، یہ بات تو حافظ صاحب کی درست ہے، اس پہ ذرا تبصرہ فرمائیے گا کہ اس ٹائم پہ جب آپ کی حکومت تھی، کے پی کے میں ابھی بھی ہے لیکن وفاق میں جب تھی، تو یہ ساری چیزیں اس وقت آپ ثابت نہیں کر سکے۔ جو ہمارے نیب کے بھی جو پروسیکیوٹرز عدالتوں میں جاتے تھے انہوں نے ثابت کیا کرنا تھا، وہ خود چالان کروا کے جرمانے کروا کے آ جاتے تھے۔ دیکھیں جی فرمائیے۔ میری بات سنیں، میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ نیب کے پرانے قوانین ہوں، ان کی مرکز کے اندر حکومت ہے اور سب کے کیسز وہ بالکل انویسٹیگیٹ کریں۔ دیکھو عدالت فیصلے کرتی ہیں قانون کے مطابق۔ نیب کی قوانین کی تبدیلی کی ضرورت کیوں پڑی؟ جب آپ قانون بنائیں کہ 49 کروڑ 99,999 روپے چوری نہیں ہے قانون کے مطابق، تو عدالت تو فیصلہ کرے گی، عدالت تو ریلیف دے گی۔ جب آپ قانون اس طرح بنائے کہ جہاں پر کرائم نہ رہے، جرم نہ رہے۔ دیکھیں کیا کس نے، یہ عدالت نے فرد جرم عائد کرنی تھی نا، پرائم منسٹر جو اس وقت ہیں اور اس کے بیٹے کے اوپر، تو جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی، میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ جس طرح ہم سپریم کورٹ گئے، نیب کے پرانے قوانین ریسٹور کر کے، اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے، وہ اپنے کیسز اور پی ٹی آئی کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں وہ میرٹ کے اوپر دیکھ لیں۔ اب تو نیب اس لیے نہیں دیکھ سکتی کیسز کہ قانون انہوں نے تبدیل کیے، جو قوانین انہوں نے تبدیل کی، کیا یہ عوام کی سوچ کی عکاسی ہے؟ کیا عوام یہ چاہتے تھے کہ آپ آ کے این آر او کا مطلب کیا ہے؟ لیگل پروٹیکشن۔ لیگل پروٹیکشن وہی 34 جب ہم نے ان سے بات کی کہ یہ کیا چاہتے ہیں، انہوں نے 34 کلازز کے اندر، سیکشن کے اندر نیب کے لا میں چینج چاہیے، اسی طرح انہوں نے کیا ضرورت پڑی نیب کے قوانین کے اندر چینجز کی؟ تو آپ نہ عدالت کو کہیں کہ عدالت نے ایسا کیا، نہ نیب سے کچھ کہیں کہ نیب نے ایسا کیا۔ وہ ان دونوں اداروں نے قانون کے مطابق جانا ہے، قانون سے تو آگے پیچھے وہ جا نہیں سکتے۔ تو آپ نے کہا کہ قانون انہوں نے بنا دیا، آپ کہہ رہے ہیں تو عدالت یہی کر سکتی تھی۔ اچھا بات یہ نہیں، دیکھیں بڑا سمپل ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اگر پاپڑ والے کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے آتے ہیں اور کسی پی این کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے آتے ہیں، کوئی جب کیس انویسٹیگیٹ کرتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے،
کوئی ایان علی کو کوئی انسپیکٹر پکڑتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے. جو کیسز FIA کے آفیسر انویسٹیگیٹ کر رہے تھے وہ بھی پتہ نہیں کس طرح چلے گئے, اور جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے کوئی اکاؤنٹس کھلے اور اس میں مقصود چپراسی بیچارہ کدھر ہے. تو جب سپریم کورٹ نے سسیلین مافیا کا کہا تو ویسے تو نہیں کہا تھا نا, یہ سارے اس کے آثار ہیں اور یہ سارے اس کی. اب ہم ایک بات کو اٹھا کے اس پہ بات کرنا, سعدیہ بی بی بات ہونی چاہیے لا کی, اور جہاں پر قانون کو اپنے خواہش کے مطابق بنایا. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ عوام کی خواہش تھی کہ نیب کے قوانین میں یہ چینجز لے کے آئیں؟ سمپل سی بات ہے. تو کیوں ان کو کیا ضرورت اب آپ کہہ رہے ہیں آپ نے بات کا آغاز ہی یہیں سے کیا تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی خواہشات کے مطابق قوانین بنتے, عوام کی خواہشات کے مطابق اگر چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی جو اس حکومت نے کی ہیں. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا عوام کی خواہشات پہ بھی بات کرتے ہیں. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے شاہ فرمان صاحب بات کر رہے تھے کہ جو بھی عوامی خواہشات تھیں اس کے برعکس جا کے PDM کی حکومت نے کام کیا. حافظ صاحب, ایک تو اوبیسلی مہنگائی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ جواز بن گیا ہے کہ اس وقت یہ حالات نہیں تھے جو آج کی معیشت ہو چکی ہے, اور کس طریقے سے آپ عوام کو ریلیف دے پائیں گے, یہ بڑا ابھی تک مشکل صورتحال ہے. خود حکومتی لوگ, ان کی اکنامک ٹیم اس چیز کا اعتراف کرتی ہے. دوسرا یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ جی آپ نے NRO خود کو ہی دے دیا, ابھی شاہ فرمان صاحب نے ایک ویلڈ ریزن بھی, ایک لاجیکل بات بھی کی, انہوں نے کہا کہ آپ نے قانون سازی ایسی کر دی تو عدالتیں کیا کرتی ہیں, لیگل پروٹیکشن تو آپ نے خود کو دلا دی تھی قانون سازی کے بعد. دیکھیے ایسی بات, یہ سادیہ بات یہ ہے کہ لیگلائز یا قانونی غیر قانونی قانون سازی, اپنے آپ کو چھڑوانا اور اپنے آپ کو NRO دینا, اس حوالے سے اگر میں یاد دلاؤں شاہ فرمان بھائی کو کہ جب آپ نے ڈاکومنٹس جمع کیا, جب آپ سے پوچھا گیا کہ بنی گالہ کے حوالے سے کوئی NOC, کوئی دستاویز آپ کے پاس ہونا چاہیے جو 300-400 کنال کی ایک شاہ ہاؤس ہے, تو آپ نے جو ڈاکومنٹ جمع کیا سپریم کورٹ میں, تو سرکار کی طرف سے جو CDA آئی انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکومنٹس جعلی ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے. لیکن پھر آپ نے اس ڈاکومنٹ, جعلی ڈاکومنٹس کو بنیاد بنا کر, کیونکہ آپ نے آگے بڑھنا تھا, آپ پرائم منسٹر یا تھے یا بننے جا رہے تھے, تو آپ نے قانون میں تبدیلی کر کے اس غیر قانونی پراپرٹی کو تم نے لیگلائز کیا, قانونی کیا 12 لاکھ روپے کے بدلے میں. تو ریاست مدینہ کا علمبردار تو جب وہ بنے, ریاست مدینہ کے جو ہمارے خلفائے راشدین جو ماضی میں گزرے, انہوں نے تو اپنی جائیداد بھی بیت المال میں جمع کیا, لیکن آپ نے غیر قانونی پراپرٹی کو لیگلائز کر کے قانون سازی کی اپنے آپ کے لیے. تو کیا یہ NRO نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب 60 ارب روپے آپ کی حلیمہ باجی کے نکلے, جب ان سے پوچھا گیا تو کیا وہ NRO نہیں تھا؟ 60 ارب بس ٹھیک ہے آپ نے کما لیا, کوئی بات نہیں ہے, بس کچھ کروڑ روپے جمع کرے جرمانے کے طور پر, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کمانا انلیگل تھا. تو یہ تیسری بات ہے, آپ قانون کی اور ادارے کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتایا قاضی فیاض اسحاق کے خلاف جو آپ نے ریفرنس بھجوایا, سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کا ریفرنس بددیانتی پر مبنی ہے, تم تو بددیانت ثابت ہو گئے. پرائم منسٹر بھی اور آپ کا صدر بھی پھر ایک دوسرے پر الزام کرتے رہے. کوئی کہتا رہا کہ یہ اس وقت کا وزیر قانون فروغ نسیم کی کارکردگی تھی, کوئی کیا کہتا رہا ہے, کوئی کیا کہتا رہا ہے. آپ ادارے شوکت عزیز صدیقی کی بات آپ سنیے, جو جج تھا پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا, وہ کیا تھے, جب اصول کی بات آئی, جب میرٹ کی بات آئی, آپ نے ان تمام ججوں کو کک کیا. ان کی اہلیہ کے ساتھ آپ نے کیا, کون سا ظلم نہیں کیا ان کی اہلیہ کے ساتھ. تو آپ نے فوتگی کی بات کی, جب سیٹ وقار چیف جسٹس تھے پشاور ہائی کورٹ کے, انہوں نے مشرف کی جو ایمرجنسی کے بارے میں فیصلہ سنایا, تو اس کے ڈیفینڈر کون تھے؟ آپ کی حکومت اس کیس میں دفاع کرنے کے لیے آگے بڑھے, اور 1 ہفتے یا 1 مہینے کے اندر سیٹ وقار وفات پا گئے. کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سیٹ وقار کی فوتگی کا سوال اٹھاؤں کہ یہ تو آپ نے حکومت میں, اور اس فیصلے کے فوراً 1 مہینے کے بعد, تو اس کا قاتل پر کون ہے؟ لہٰذا اس قسم کی بے ترتیبی کی باتیں کرنا یہ زیادتی ہے. پھر ایک بات یہ ہے کہ بٹ اکانومی کو لے میں ابھی آ رہا ہوں اسی پر. آپ نے اس اداروں کی بات کرتے, تم نے پورا پارلیمنٹ کو ملیامیٹ کیا.
جس سیفر کے ذریعے آج جو آڈیو لیکس ہو رہی ہے، جو سیفر جو جھوٹ پر مبنی ہے، تم نے اس کو سیفر اس کو لیٹر قرار دے کر ریاست کے خلاف سازش کی، اس کو بنیاد بنا کر پارلیمنٹ کو تم نے توڑا ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ڈپٹی اسپیکر اس وقت کا وزیر قانون، وزیر اعظم اس وقت کا، اور صدر جو آج بھی صدر ہے، یہ سارے آئین شکن ہے۔ فارن فنڈنگ کیس میں آپ انٹرنیشنل منی لانڈرر ہے، تو جب آپ انٹرنیشنل منی لانڈرر بھی ہے، آپ بدیانت بھی ہے فیض عیسیٰ کیس میں، آپ آئین شکن ہے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ میں، آپ قانون کی بات نہ کرے، آپ قانون کی بات نہ کرے، اچھی بات ہے۔ یہ سارے وہ چیزیں، جہاں تک این آر او کی بات آپ نے کی، این آر او دیکھے گا، مہنگائی کی بات آپ نے کی، مہنگائی میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کر لیں مکمل، پھر ایک ریاست کی مضبوطی کے لیے معاشی استحکام ضروری ہے۔ مجھے یہ بتائے، اس سوال کا جواب قوم کو دے دے، تم نے سی پیک پر کام کیوں روکا؟ کس کی دباؤ پر؟ امریکہ کی دباؤ پر؟ نہیں، اس کے ذریعے ہم نے اب سیاسی کھیل کھیلنا ہے، سیاسی کھیل کھیلنا ہے، اس کو لیٹر ڈکلیئر کریں گے۔ کس قوم کو جذباتی بنائے، قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے؟ آج وہ سارا چٹک، وہ سارا آپ کا تایا پانچا ہو گیا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، لیکن ان کی سپورٹ بیس پہ فرق تو نہیں پڑا۔ بس ایک جملہ میں کرتا ہوں، شاہ فرمان بھائی کو آپ موقع دے دیں۔ دیکھیں، آپ دیکھیں شوکت ترین کی آڈیو آپ کے سامنے، وہ تیمر جگڑا سے بات کرتے ہیں کہ آپ خط لکھیں جو آئی ایم ایف کا معاہدہ، ایک طرف تو آپ نے آئی ایم ایف کا معاہدہ کیا، آپ نے پاکستان کو معاشی طور پر ربو دیا، پھر اسی معاہدے کو تم نے اپنی سیاست اور سیاسی مستقبل کو بچانے کے لیے اس معاہدے کو تم نے توڑا۔ پھر شوکت ترین محسن لغاری جو پنجاب کا وزیر خزانہ اور کے پی کے وزیر خزانہ سے وہ بات کرتے رہے، کیا یہ ریاست کی دشمنی نہیں تھی؟ کیا تم نے وہ دستاویزات جو پاکستان اور چین کے درمیان خفیہ دستاویزات تھے، تم نے آئی ایم ایف کو کیوں دیے آپ نے؟ چلیں شاہ فرمان صاحب، یہ تو بڑی لمبی، یہی نا چارج شیٹ انہوں نے تو کر دیا، بڑی لمبی چوڑی فہرست حافظ صاحب نے گنوا دی۔ دیکھیں، ایک تو میں سعدیہ بی بی انصاف کی توقع رکھتا ہوں کہ آپ ٹائم کو دیکھ کے، الحمدللہ صاحب کی ٹائم کو دیکھ کر کم از کم بالکل پہلا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مریم نواز کو عدالتوں نے ریلیف دیا، تو مریم نواز کو جب ہم سپریم کورٹ گئے ہیں کہ نیب کے قوانین میں چینجز نہ ہوں، تو مریم نواز کو یا باقیوں کو جو بھی مل رہا ہے وہ نئے قوانین کے مطابق مل رہے ہیں، کہ نیب بھی یہ کہتا ہے اور عدالت بھی یہ کہتے ہیں کہ موجودہ قوانین کے تحت اب ان کے اگینسٹ ہم پروسیڈنگز نہیں کر سکتے، تو نئے قوانین، کیونکہ قوانین چلتے ہیں، بات ادھر ہو رہی تھی کہ ان لوگوں کو کیسے ریلیف مل گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پرانے قوانین کے تحت جو بھی نیب کے لاز تھے، ابھی فیڈرل گورنمنٹ اور پی ڈی ایم کی حکومت ہے، سب کے خلاف ایکشن لے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ سیفر کے بارے میں خان صاحب نے سپریم کورٹ سے بھی ریکویسٹ کی ہے، خان صاحب نے بار بار یہ کہا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو۔ پچھلے دنوں چیف جسٹس صاحب نے خواہش ظاہر کی کہ افہام و تفہیم کے ساتھ جائیں، آپ اسمبلی چلے جائیں، تو بھی خان صاحب نے کہا کہ ہم چلے جائیں گے، صرف ایک شرط کے ساتھ کہ اس کی کمیشن بنایا جائے، سپریم کورٹ اس کی تحقیق کرے۔ تو ہم تو اس سیفر کی تحقیق کے لیے مارے پھر رہے کہ کون تحقیق کرے گا کہ پتہ چلے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ اب انہوں نے تیمور جگڑا کی اور شوکت ترین کی بات تھی، شرط کیا تھی آئی ایم ایف کی کہ صوبے شو کریں گے ریزروز، یہ بات تھی۔ اچھا، اگر صوبوں کے اوپر یہ بات آ جاتی ہے کہ آپ نے ریزرو شو کرنے ہیں اور صوبے مرکز سے کہیں 24 گھنٹے کے اندر یہ سگنیچر کر کے اس کو بتائیں کہ آپ کی طرف ہمارے اتنے پیسے بنتے ہیں، لہٰذا اگر آپ ہمیں پیسے دیں گے تو ہم ڈیفینیٹلی ریزرو شو کریں گے۔ ابھی بھی انفارمیشن ایڈوائزر نے کل بھی پریس کانفرنس کی تھی بیرسٹر سیف صاحب نے کہ 275 بلین مرکز کی طرف رہتے ہیں۔ اب مرکز نے بات مان لی کہ جاب کا جتنا حق بنتا ہے تو ہم آپ کو دیں گے۔ اب آئی ایم ایف کی کنڈیشن کے مطابق ہم نے ریزرو شو کرنے تھے، تو ہم نے یاد دلایا مرکز کو کہ آپ نے وعدہ کیا تھا، ہم نے 24 گھنٹے کے اندر سائن کر کے ڈاکومنٹس دے دی جو ریکوائرمنٹ تھی، لیکن اگر آپ ہمیں ہمارا حق نہیں دو گے،
ابھی اس مہینے کی تنخواہ کیوں لیٹ ہو گئی؟ ہمارے 275 ارب روپے کیوں نہیں دے رہے تھے کے پی کے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدھی آدھی بات نہ کیا کریں، اور یہ بات بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جناب فلانا یہ ہوا۔ براڈ سینس میں جو قوانین ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کنوکٹڈ پرائم منسٹر کس نے کنوکٹ کیا تھا؟ سپریم کورٹ نے۔ کدھر تھا؟ کس بہانے گیا؟ کیسے باہر گیا؟ اچھا، اس کی بیٹی پاکستان میں کنوکٹڈ، بینس کوئی چوری کرے بیچارہ جیل میں پڑا رہتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں نا انصافی نہ ہو۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی غلط ہوا ہے تو جو قوانین تھے اس کے مطابق اگر ریلیف مل جاتی تو پھر بھی کوئی بات نہیں۔ اگر اس قوانین کے تحت، ان قوانین کے تحت پی ٹی آئی کے خلاف پروسیڈنگز ہوں، نیب کر لیں، جو حمداللہ صاحب سمجھتے ہیں کہ غلط ہوا ہے پروسیڈنگ کرے۔ لیکن اب آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ادارہ ہوگا، کون سے قانون رہ گئے ہیں، کون سے قوانین ہیں جو پبلک منی کا خیال رکھیں گے؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے 70 سے ابھی تک پی ٹی آئی کے 3.5-4 سال نکال کے پی ڈی ایم کے مختلف پارٹیوں نے حکومت کی ہے، آج ایک ہاسپٹل نہیں ہے جہاں پر مریم نواز کی سرجری ہو سکے، کہ کون سی سرجری ہے، لیکن بہرحال وہ اس نہیں ہے۔ عمران خان کے 2 آپریشنز ہوئے ہیں، چلیں دونوں پاکستان میں، لیکن obviously unfortunately ابھی بھی پاکستان کی جو سیاست کے حالات ہیں غیر یقینی صورتحال ہے ہر طرف، عوام کے لیے خاص طور سے معیشت کو لے کے۔ آپ یہ جتنی بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں سیاست میں، ایک طرف وہ آڈیو لیکس ہیں، کبھی کوئی ویڈیو لیکس ہو جاتی ہیں، کبھی مقدمے چلتے ہیں، کبھی گرفتاریاں ہوتی ہیں، لیکن اس سب میں عوام کا کیا قصور ہے جن پہ مہنگائی کا بوجھ جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ سو یہ ابھی تک ہم نہیں کر پائے ہیں کہ کس طریقے سے اپنے اختلافات جو ہیں، جو بار آپ نے بھی ذکر کیا شاہ فرمان صاحب کہ چیف جسٹس صاحب نے کیا کہا، کل ہم دیکھ رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، وہاں پہ بھی چیف جسٹس صاحب اطہر مین اللہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ سیاسی اختلافات دور کریں جا کے پارلیمنٹ میں، اصل جگہ وہ ہے، آپ لوگ اس طریقے سے عدالتوں میں آ جاتے ہیں، اب سارے کے سارے معاملات جو ہیں سیاسی وہ کسی نہ کسی عدالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو ہم ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج کل پاکستان تحریک انصاف کی لانگ مارچ کو لے کر ہر طرف سے آپ کو نظر آئے گا کہ بیانات ہی بیانات ہیں، خاص طور سے حکومت جو کاروائیاں کرے گی اس لانگ مارچ کے نتیجے میں۔ اگر ہم صرف اور صرف اسلام آباد کی ہی بات کر لیں تو کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد پولیس کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اس دفعہ لانگ مارچ کو روکنے کے لیے اخراجات ہیں وہ 50 کروڑ کے قریب ہیں، اور پچھلی بار 25 میں کو 14 کروڑ جو ہیں وہ خرچہ کیا گیا تھا۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ کس حد تک بڑے پیمانے پر یہ انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ابھی بھی اسلام آباد کی حالت آپ دیکھیں تو جگہ جگہ آپ کو کنٹینرز نظر آتے ہیں۔ اب اوبیسلی تاریخ کا اعلان تو خان صاحب کریں گے ہی، بٹ حافظ صاحب یہ تمام اقدامات اور خاص طور سے بیانات، میں ان بیانات کی بات کر رہی ہوں جو حکومت کی طرف سے آ رہے ہیں کہ جب یہ آئیں گے تو ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، یہ راستہ مانگیں گے، سیف ایگزٹ مانگیں گے، ہم ان کو جانے نہیں دیں گے، ہم نے ڈرونز کے ذریعے ان پر ٹیئر گیس کی شیلنگ کر دینی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اوبیسلی آپ لوگوں کے بھی دھرنے ہوئے ہیں، باقی جماعتوں کے بھی لانگ مارچز ہوتی رہی ہیں، یہ بیانات خود حکومت کی اپنی بوکھلاہٹ ظاہر کرتے ہیں؟ نہیں ساجیہ، بات یہ ہے کہ ہمارے دھرنے اور ان کے دھرنوں میں فرق ہے۔ اچھا، پیپلز پارٹی نے بھی لانگ مارچ کی دھرنا دیا، ایک ہی دن کا چلے گئے پرامن۔ جمعیت علماء اسلام نے تقریباً 15 ملین مارچ کیا، لاکھوں کے جلسے تھے۔ پھر کراچی سے لے کر اسلام آباد ہے، 14 دن کا دھرنا ادھر دیا، آزادی مارچ ہوا۔ پھر اگلی دفعہ مہنگائی مارچ۔ مجھے بتائیے کہ اس پوری پروسیس میں طویل عرصے میں ایک پتہ گرا ہو، ایک گملہ ٹوٹا ہو، ایک کسی کا نقصان ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ ہم ٹریفک میں حکومت کے ساتھ اور عوام کے ساتھ تعاون کرتے رہے، راستہ بند نہ کیا کرے، ماحول کو پرامن رکھا کرے، یہ ہمارا دھرنا تھا۔ لیکن ان کا ماضی اور ان کی ماضی کے ریکارڈ آپ کے سامنے، اس لیے ان کی کوشش یہ ہے کہ سیاسی عدمی استحکام کی جو بات کرتے ہیں، ابھی بھی یہ عدمی استحکام ان کا ایجنڈا ہے، سیاسی عدم استحکام ان کا ایجنڈا۔ سیاسی عدم استحکام سے تو مجھے یاد آیا، آج آرمی چیف نے جو پی ایم اے کاکول میں بیان دیا ہے، بڑا اہم بیان ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کسی کو بھی سیاسی عدم استحکام یا معاشی عدم استحکام کی اجازت نہیں دیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں ریاست میں پاکستان ہم سب کا ہے،
यहाँ जब सियासी अदम इस्तेहकाम होगी, माशी अदम इस्तेहकाम होगी, तो सबसे ज़्यादा नुकसान मुल्क का होगा। जब मुल्क का नुकसान होगा तो फिर हम सियासत कहाँ करेंगे, हम लीडरशिप कहाँ करेंगे, ये जिंदाबाद और मुर्दाबाद। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप कहते हैं कि वो साइफर जो है वो गलत है, झूठा है, जैसे भी है, इनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, आप कहते हैं वो ऑडियो भी सामने आ गई कि जिसमें ये कह रहे हैं कि हमने क्या करना है, तो एक जुडिशल कमीशन बन जाए, जिस तरह 4 हलकों वाला जुडिशल कमीशन था, उसमें साबित हो गया ना कि बेजाब्ता धांधली नहीं हुई, बेजाब्तगियां थी, तो ठीक है, ये उसमें भी फिर ये अगर इनका झूठ है तो वो सामने आ जाएगा। मैं एक बात वो पूरी कर लूँ, तो लिहाजा हमारे धरने या मार्च में और इनके मार्च में फ़र्क है। ठीक है, 126 दिन धरने में आपको मालूम होगा कि 14 अगस्त की रात में उन्होंने हल्ला बोला, उन्होंने पार्लियामेंट पर हमला की, पीटीवी सेंटर में घुस गए, हमला किया सेक्रेटरीट पे। कल का वज़ीर आज़म इमरान खान, आज का सदर जो आरिफ अलवी है, एक दूसरे फ़ोन पर बात करते रहे, एक दूसरे को मुबारकबाद देते रहे कि हम घुस गए, पीटीवी सेंटर पे हमला किया। देखिए ये अलामत है, शायर है रियासत की। आपने इतना खिलवाड़ किया, आपने मारो मरो जलाओ गिराओ, आपने 18 और 17 ग्रेड के ऑफिसर को ज़दकोब किया गया, खबरें कूदी गई, सेवन नाफरमानी का ऐलान किया। ये इनका रिकॉर्ड है। 25 मई भी आपके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप फलान पार्क से आगे मत आइए। इमरान खान कंटिन्यूस नारे लगाते रहे कि डी चौक पहुंचना है, हमने डी चौक पहुंचना है, हमने डी चौक पहुंचना है। जब इनका लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जैसे लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा वाला हुआ, वो भी गलत था ना, मतलब वो तो यहाँ पे भी नहीं थी, वो तो वहाँ से आ रही थी। मेरी बात सुनिए सादिया, अगर कानून हाथ में नहीं लेते हैं, शरीफ बच्चे की तरह पुरअमन वो आते हैं, अपना जलसा करते हैं, 10 दिन बैठते हैं, 12 दिन बैठते हैं, हाँ बैठते हैं। कोई अच्छा ये कहते हैं हमने अभी 50 जलसे किए, मुझे बताइए इस 6 महीने में कहीं भी इनको रुकावट बना है? जो 50 जलसे उन्होंने किए, कितनी गालियां ये देते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर वो पुरअमन तरीके से आएंगे तो ठीक, नहीं आएंगे फिर कानून हरकत में आएगी। की गिरफ्तारी का जो सुन रहे हैं, देखिए मैं एक बात, अगर कोई ऐसी मवाद सामने आती है जिसके नतीजे में ये बनता है कि इमरान खान गिरफ्तार हो, तो इसमें मुश्किल क्या है? अगर 3 बार का वज़ीर आज़म गिरफ्तार हो सकता है, नवाज शरीफ खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म रहते हुए गिरफ्तार, बग़ैर किसी वजह के गिरफ्तार हो सकता है, और आसिफ जरदारी सदर रहते हुए गिरफ्तार हो सकता है, दिगर कायदीन गिरफ्तार हो सकते हैं, तो इमरान खान किस दुनिया का आदमी है कि वो गिरफ्तार नहीं हो सकता? ठीक है, क्यों गिरफ्तार नहीं हो सकता? शाह फरमान साहब, आपने हाफिज साहब की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि हमने भी धरने दिए हैं, हमने कोई भी कहीं किसी जगह पे भी अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं चाहा है, कहीं पर भी हमने इंतशार नहीं किया है। वो कह रहे हैं शरीफ बच्चे की तरह आए, 10-12 दिन बैठे धरना करें, नहीं तो गिरफ्तारी। शाह फरमान से एक मिनट मुकम्मल करने में जवाब देना। 25 मई को क्या हुआ? 25 मई को 2 सूबे गिलगित और खैबर पख्तूनख्वा हमला आवर हुआ वफाक पर। आज भी इनकी कोशिश ये है कि पंजाब हुकूमत और केपी हुकूमत और इनका टाइम पूरा हो चुका है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक बात बताएं जी, अगर ये केपी, शाह फरमान साहब चलें जवाब दे लें आप, फिर मैं आगे बात करती हूँ, फरमाइए। देखिए मेरी बात सुने, ये दावा तो हम करते हैं कि हमारे प्रोटेस्ट में, धरनों में कभी कोई गमला नहीं टूटा। बात यह है कि ये अब भी कहते हैं प्रोटेस्ट का मकसद क्या होता है। देखो, प्रोटेस्ट का, मार्च का, जलसे का मकसद ये होता है कि आप ये साबित कर लें पॉलिटिकली कि लोग आपकी बयानिए को एक्सेप्ट करते हैं और इस इशू में लोग आपके साथ हैं। ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है और फंडामेंटल राइट्स हैं कि आप लोगों को इकट्ठा करके आप ये बता सकें। कहीं भी जब इलेक्टेड गवर्नमेंट को आपने वक्त से पहले बेचना हो तो आपने लोगों को निकाल के साबित करना हो कि लोग इस हुकूमत को नहीं चाहते। असम्बली के अंदर खरीद फरोख्त से नहीं, लोगों को सड़कों पर लाकर। अब जो हमारा बयानिया है, जो पीटीआई का मौक़िफ़ है, मार्च का मकसद ये है कि पूरे पाकिस्तान से लोग जब निकलेंगे तो पता चलेगा कि क्या लोग इस बयानिया के साथ है कि नहीं। अगर है, मुफ्ती इस्माइल भी कहता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमी इसलिए ख़राब है। कहने का मकसद ये है कि हम एक ही डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं कि वक्त पर जो है वो इट्स द राइट टाइम की इलेक्शन हो, इसलिए कि अवामी नुमाइंदे जब बैठ जाएंगे 5 साल के लिए तो स्टेबिलिटी आएगी। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? जलसे कर रहे हैं, बता रहे हैं।
ہونا تو یہی چاہیے کہ یہ اپنے بیانیے کے اوپر جلسہ کرتے اور یہ لوگوں کو اکٹھا کرتے اور بتاتے کہ دیکھو لوگ ادھر ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ لندن میں 3 گھنٹے تک مریم نواز نہیں نکل سکتی ایئرپورٹ سے، ادھر بھی پاکستانی پریشان ہے۔ کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ سعدیہ بی بی ایک گھر میں رہتی ہو تو یا تو وہ گھر آپ کا ہے، اور اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ اس گھر کے اونر کے مرضی سے رہ رہی ہو۔ تو اگر آپ کہتی ہے کہ یہ گھر میرا نہیں ہے، یا تو ویسے ہی اگر بندہ کسی اور گھر کے اوپر ہاتھ رکھے نا کہ یہ سعدیہ بی بی کا گھر ہے، وہ تو آپ کہیں کہ میرے سے کیا، یہ کیا بات کر رہے ہو۔ لیکن جس گھر میں آپ رہتی ہو اس گھر کے بارے میں 2 چیزیں ہیں، یا تو آپ نے اون کرنا ہے یا پھر آپ نے بتانا ہے کہ یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ حمداللہ صاحب کا گھر ہے۔ جس گھر میں فلیٹس میں وہ رہتے ہیں اس کا وہ بتاتے بھی نہیں ہے کہ کس کے ہیں، اور کہتے ہیں ہمارے بھی نہیں ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ بنی گالہ کی بات کی، تو میں حمداللہ صاحب سے کہوں کہ اب بنی گالہ جو ہے وہ کاغذات میں اس کی وصیت میں وہ کدھر ہے، وہ کدھر جائے گی؟ بنی گالہ کی پراپرٹی کدھر جائے گی؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہ شوکت خانم جائے گی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ان سارے لیڈرشپ میں کوئی ایک لیڈر مجھے بتائیں کہ وہ اپنے سارے اثاثے اسی طرح کی ایک ادارے کو شوکت خانم یا ایدی اس کو دے دیں۔ دیکھیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ شاہ ایران نے اپنے انٹرویو میں کہا ایگزائل کے بعد کہ مجھے ملک چھوڑنے سے 1 ہفتہ پہلے بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ لوگ کتنے میرے خلاف ہو چکے ہیں۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ ذرا الیکشن تو کرا کے دیکھ لیں، اچھی طرح ان کو پتہ ہے۔ ہم ٹی وی پہ لاکھ لڑے، ہم لاکھ آرگومنٹ تھے، فیکٹس یہ ہے مجھے ایک بات بتائیں شاہ فرمان صاحب، یہ نئی الیکشنز نہیں کرواتے، آپ کے دھرنے کے باوجود، لانگ مارچ کے باوجود یہ الیکشنز نہیں کرواتے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں ہم تو قانون کے مطابق ہم دھرنا یا ہم لانگ مارچ یا ہم پروٹیسٹ پیسفل، جو ہمارا حق ہے، جو ہمیں آئین دیتا ہے، جو ہمیں قانون دیتا ہے، یہ ہم کرتے رہیں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ مارچ میں اور آج میں پی ٹی آئی میں کتنا فرق ہے۔ دیکھو ہم نے کتنا گین کیا، ہمیں انہوں نے موقع دیا کہ ہم لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھیں۔ ہم نے جب لوگوں کے سامنے بات رکھی، 50 جلسوں کا فائدہ یہ ہوا کہ آج پی ٹی آئی کی پوزیشن وہاں تک پہنچی کہ وہاں پر پی ٹی آئی کے ساتھ مقابلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، چلیں اوبویسلی وہ تو کہنے کا الیکشنز میں سب پتہ چل جائے گا کہ کون سی جماعت جو ہے وہ کتنے پانی میں ہے۔ لیکن بات یہ، میرے پاس انفارچونیٹ ٹائم ختم ہو گیا شاہ فرمان صاحب، مجھے یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ شاہ فرمان صاحب اور حافظ حمداللہ صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ دیٹس آل فار ٹونائٹ، I'll see you tomorrow انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔